हैरान कुन बात है कि 4 करोड़ रुपए की बस जो है 288 रुपए या 144 रुपए में आप दे दें, ये पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है। एक होती है साइंस, एक होती है साइंस। तो ये साइंस है, जेड़ा साढ़े खिलाफ बोले उन्होंने गद्दारी की साइंस लगा दें। मैं फैसलाबाद पे भी आता हूँ, वहां पे भी एक साइंस हुई है। इन्होंने इन तस्वीरों को ना गौर से यूं करके जूम इन किया, तो इसमें भी साइंस। हमारी तरह इस साइंस को और लोगों ने भी दरियाफ्त किया, और इमरान खान साहब उन्होंने जरा बुला के पूछो ए केड़ी साइंस सी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हमने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि आज आखिरी दिन है इंतखाबी सरगर्मियों का, और ये जो 20 हल्कों के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं उस सिलसिले में पूरे थ्रॉटल के साथ जो है वो इस वक्त काम हो रहा है। अब इसी सिलसिले में कुछ और ख़बरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ बड़ी एक हैरान कुन खबर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी परेशान कुन है, बल्कि परेशान कुन क्या शर्मिंदगी का बायस है। मेरे ख्याल में शायद ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और उसका ताल्लुक़ है मुल्तान के साथ। और मुल्तान में वो इमरान खान साहब जो गए थे, वहाँ पे पीछे क्या होता रहा है इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्तान में बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, उनकी इंतखाबी मुहिम के लिए इमरान खान साहब कल गए थे, लेकिन वहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें उस हवाले से भी आई हैं। और आज इमरान खान साहब जो फैसलाबाद गए हैं, तो उसकी जलसा गाह के हवाले से भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं जो भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक और ख़बर जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसका ताल्लुक पेशावर के साथ है और BRT की बसों के साथ है। ये अखबार के अंदर आज एक ख़बर आई है जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ख़बर ये है कि BRT पेशावर की अरबों रुपए की जो बसें हैं वो 10 साल बाद कौड़ियों के मोल जो है वो निजी जो ऑपरेटर कंपनी थी उनके हवाले कर दी गई हैं। और वो जब मैं कौड़ियों के मोल कहता हूँ, तो आप एक वक्त का खाना जो है वो शायद उसके ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च करते होंगे, उससे कम पैसों के अंदर ये बसें जो हैं उनके हवाले कर दी गई हैं। अच्छा, मामला है क्या, वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। उसमें बेसिकली 2 किस्म की बसें हैं जो इस BRT के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जानी थी। अब वो जो 2 बसें हैं उनमें से एक बस जो है वो सिर्फ 288 रुपये में जो है वो उस ऑपरेटर के हवाले कर दी गई, और जो छोटी बस है वो 144 रुपये में वो उस ऑपरेटर के हवाले कर दी गई, तकरीबन आधी कीमत पे। मतलब बड़ी वाली 288 तो छोटी वाली 144, मतलब ये रेट जिस तरह लगता है ना, तो मतलब आपको जिस तरह आप सब्जी मंडी के अंदर जाते हैं उस हिसाब से बसें जो उनके हवाले कर दी गई। अच्छा, 32,000 रुपये जनाब ये कुल रकम बनती है। सिर्फ 32,000 रुपये में ये सारी बसें, कितनी बसें हैं, 158 बसें हैं। 158 बसें 32,000 रुपये में उस ऑपरेटर के हवाले कर दी गई हैं। इन 158 बसों के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अरब 23 करोड़ रुपए में ये बसें ख़रीदी थी। 4 अरब और 23 करोड़ रुपए में, और उसके बाद 32,000 रुपये में ये उस ऑपरेटर को दे दी गई हैं। एक बस की कीमत जो है वो 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और 65 बसें जो हैं वो 18 मीटर की हैं। इसमें मतलब उनकी जो लेंथ है वो 18 मीटर है, और 93 बसें जो हैं वो 12 मीटर की हैं। ये इन दोनों का फ़र्क है, और ये 32,000 रुपये में ऑपरेटर को दे दी गई हैं। अच्छा, इस सिलसिले में अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपको बता देते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रांस पेशावर फयाज खान साहब जो हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, उन्होंने कहा जी कि 12 साल या 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद ये बसें कंपनी को देने की शेक जो है वो हमने मुआहदे में शामिल की हुई थी। ये मुआहदे जो पहला मुआहदा हुआ था ना जब इन बसों के हवाले से, तो उसी वक्त ये डिसाइड हो गया था कि या ये 12 साल पूरा करें या ये 12 लाख किलोमीटर करें, तो ये बसें फिर उनको दे दी जाएंगी। तो मुद्दत पूरी हो गई, तो इस वजह से जो है वो हमने बसें उनके हवाले कर दी, तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब अगर तो ये एक नॉर्मल सी बात है तो ठीक है, लेकिन हैरान कुन बात है कि 4 करोड़ रुपए की बस जो है वो आप इतनी महंगी, मतलब 288 रुपये या 144 रुपये में आप दे दें, ये पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है, बेहतर वही जानते होंगे। तो इसमें मजीद जो तफसीलात हैं वो ये है कि जी ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान बसों की हवालगी का मुआहदा 2 साल कबल तय पाया था, जिसके मुताबिक BRT की अरबों रुपए की बसें 10 साल बाद कौड़ियों के मूल निजी ऑपरेटर को मिल जाएंगी। तो ये शिक जो है ये उस वक्त की शामिल की हुई है जिसके मुताबिक ये बसें जो हैं वो आगे दे दी गई हैं। बाकी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जानते हैं कि ये शिक डाली क्यों गई थी और इसके पीछे क्या साइंस, जैसे कहते हैं ना साइंस, एक होती है साइंस, एक होती है साइंस। तो ये साइंस है, ये वो साइंस होती है जो साइंस से भी आगे जाती है। जब साइंस ख़त्म हो जाती है ना, जहाँ पे साइंस का दिमागी तवाज़ुन पहुँचर जाता है, ख़त्म हो जाता है, जो वो सोच नहीं सकती, तो फिर वो साइंस बन जाती है। तो ये कोई साइंस है जिसके तहत जो है ये 288 रुपये में बसें जो है वो आगे दे दी गई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा पिछले 2 दिन से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के जो लोग हैं
وہ سپریم کورٹ کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہے تھے. فواد چودھری صاحب نے بھی کل جو ہے وہ کافی برا بھلا کہا کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر کہ جی یہ فیصلہ کس قسم کا فیصلہ ہے, اور بلکہ انہوں نے تو یہ الزام بھی لگایا کہ جی یہ بڑے سوچے سمجھے طریقے سے جو ہے یہ کیا ضرورت تھی, یہ الیکشن ہونے والے ہیں 17 تاریخ کو اور 3 دن پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ اپنی ڈیٹیل ججمنٹ دے دیتی ہے. اس سے آپ دیکھیں ہمیں کتنا سیاسی طور پہ اس کا اثر پڑا ہے. پڑا تو ہے, یہ تو حقیقت ہے, ظاہری بات ہے. پچھلے 2 دن سے جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, وہ پوری 86 پیجز کی وہ جو رپورٹ جو ججمنٹ ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جہاں عمران خان صاحب آپ ہوا میں اڑ رہے تھے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ طریقہ کیا نکالا نکلنے کا, وہ ایک غیر آئینی طریقہ آپ نے نکالا. تو اب سپریم کورٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے ایک اور خبر آئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئی تھیں جس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو NRO دے دیا ہے اس موجودہ حکومت نے, اس سلسلے میں جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے لگ گئی ہے اور 19 تاریخ کو لگی ہے, یعنی کہ آنے والے منگل کو. 17 کو الیکشن ہونے ہیں تو 19 تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بلا لیا گیا ہے کہ جناب آ جاؤ. اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا, اور اس کے اندر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. جسٹس اعجاز الحسن بھی ہیں اس بینچ کے اندر. عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں اور جسٹس اعجاز الحسن بھی ہیں اس بینچ کے اندر. میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو, میں اور کچھ نہیں کہہ رہا, صرف بتا رہا ہوں کہ یہ 2 جج صاحبان اس کے اندر ہیں, اور ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں. 2 1 ویسی سے تو اس طرح یہ 3, جب 2 اور 1 آپ پلس کریں تو 3 بن جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں, یہاں پہ آگے پر جل جاتے ہیں اس لیے آگے چلتے ہیں. یہ بھی ایک سائنس ہے. میں پہلے کہہ رہا تھا نا سائنس, یہ بھی ایک یہ سائنس ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ایک اور خبر یہ ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہے. ایک عدد آڈیو سامنے آئی تھی پچھلے دنوں جو مبینہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے, بشرا بی بی اور ارسلان خالد جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں, سارا ڈیجیٹل میڈیا کو, وہ ان کی مبینہ گفتگو کی آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 ورژن آئے تھے. ایک ورژن یہ آیا تھا جھوٹی جعلی ہے ہی نہیں, غلط. ایک ورژن یہ آیا تھا کہ شرم نہیں آتی ریکارڈنگ کرتے ہوئے. ایک ورژن یہ آیا تھا, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا تھا. ایک ورژن یہ آیا تھا کہ جی ریکارڈنگ تو ہے لیکن اس طرح گفتگو نہیں ہوئی, گفتگو کچھ اور طریقے سے ہوئی ہے. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, میں چونکہ سارے ورژن آئے ہیں تو میں سارے ورژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان میں سے صحیح کون سا ہے مجھے نہیں پتا. شہباز گل نے کہا جھوٹی ہے, شیریں مزاری نے کہا کہ شرم نہیں آتی ریکارڈنگ کرتے ہوئے, اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی میری ارسلان خالد سے بات ہوئی ہے. ارسلان خالد یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہوئی ہے, گفتگو ہوتی تھی لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح گفتگو ہوئی ہے. اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل ہوئی ہے, یہ درخواست فائل ہوئی ہے کہ جناب اس کے اندر, اور میں نے بیٹھ کے پوری پٹیشن پڑھی ہے. ایک تو اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو دونوں لوگ ہیں مطلب بشرا بی بی اور ارسلان خالد, ان کے حوالے سے جو ہے نا تحقیقات کروائی جائے اور ان کو بلایا جائے کہ بھئی یہ کیا گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کیا تھی اس کے اندر جو سنائی دے رہا تھا, اس کے اندر گفتگو یہ تھی کہ جناب جیڑا ساڑھے خلاف بولے انہوں غداری کی سائنس لگا دیں. تو غداری کی سائنس لگانے کے لیے آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی. اب اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں انہوں نے اس آڈیو کو چلایا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی پاکستان کے لیے جو ہے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوئی, اور یہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی یہ چیز. تو پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے اندر تقریباً کوئی 9 رسپونڈنٹس جو ہیں وہ اس پٹیشن کے اندر فائل ہوئے ہیں. اب اس کے اوپر اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے ابھی سوال ہوگا کہ کیا یہ مینٹین بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں, یہ دیکھتے ہیں ابھی اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتا ہے. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو معاملہ ہے اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے, اور یہ پٹیشن جو ہے یہ اس سلسلے میں فائل کی گئی ہے. اچھا, اب جہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی فرح گوگی جو ہے وہ فرح خان کا ذکر جو ہے وہ ضرور, یہ اچھا ویسے یہ بھی ایک سائنس ہے کہ میرے منہ پہ فرح گوگی چڑھ گیا ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. میں پوری طرح, جبکہ فرح خان جو ہے وہ بھی مطلب خان آتا ہے, میرے نام کے اینڈ پہ بھی خان آتا ہے, عمران خان صاحب کے نام پہ کے اینڈ پہ بھی خان آتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں منہ سے فرح گوگی نکلتا ہے. فرح خان کے گھر کے اوپر جناب آج اینٹی کرپشن والوں نے چھاپا مارا ہے. یہ سما ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا, اور جب وہ چھاپا مارا گیا تو وہاں پہ فرح خان اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں احسن جمیل گجر صاحب, وہ دونوں ہی وہاں پہ تشریف نہیں رکھتے تھے. تو اینٹی کرپشن جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہوا ہے. ویسے میں حیران ہوں کہ مطلب یہ بات تو ان کو پہلے ہی پتہ ہونی چاہیے, پورے پاکستان کو اس بات کا پتہ ہے کہ فرح بی بی یہاں پہ ہے ہی نہیں, وہ باہر گئی ہوئی ہیں,
اور احسن جمیل گجر بھی یہاں پہ نہیں ہے, وہ بھی باہر گئے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے. تو مطلب آنیا جانیا جو ہے نا وہ یہ والا کام جو ہے وہ ذرا ضروری ہوتا ہے, ذرا دکھانا کہ بھائن ویکھو ہے چھاپا مارے ایسی. تو ایک جگہ پہ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک یہ درخواست فائل ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور دوسری جگہ پہ یہ چھاپا مارا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب آ جائیں ذرا ملتان چلنے ہیں. ملتان کے حوالے سے جناب دو خبریں. ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو وہاں پہ گئے تو شاہ محمود قریشی صاحب وہ گئے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے تھے بیسکلی, تو ان کے صاحبزادے الیکشن لڑ رہے ہیں نا, تو یہ ان کے لیے گئے تھے, ان کی کیمپیننگ کا ہر حلقے میں جا رہے ہیں. آج بھی انہوں نے فیصل آباد کے اندر جلسے سے خطاب کیا. میں فیصل آباد پہ بھی آتا ہوں, وہاں پہ بھی ایک کارروائی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ایک سائنس ہوئی ہے. اچھا, ہوا کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر جب وہ گئے تو شاہ صاحب نے کیا کیا کہ شاہ صاحب نے باہر سے کر دیے دروازے بند, اور چند جو ورکرز تھے ان کو اندر جانے کی اجازت مل گئی, لیکن چند ورکر جو ہے وہ ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی, اور دروازے بند کر دی. شاہ صاحب کے بارے میں ویسے یہ کئی لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ دروازے بند ہی رکھتے ہیں, زیادہ لوگوں کو اندر نہیں آنے دیتے, وہ باہر آ کے مل لیتے ہیں, اندر نہیں آنے دیتے. پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا. میں میرا اپنا ذاتی طور پہ کوئی ایسا کیونکہ واسطہ نہیں ہوا اس لیے آئی کی ناٹ گیو اے ورڈکٹ, لیکن لوگوں سے سنی ہے بات. ہوا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند ورکرز اس بات پہ بڑے تپ گئے, انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے, تو اس طرح نہیں ہوگا, اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر کے باہر ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا. اب وہ اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا دیکھیے گا ایک دفعہ. عمران خان صاحب ملتان تشریف لائے ہیں, ہم اس علاقے کے ورکر ہیں, پی پی 217 کے ورکر ہیں, ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, اور ہمارے لیے آج یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. اب یہ ورکر سارے کھڑے ہیں, صرف وہ ورکر مل رہے ہیں جو قریبی ہیں, دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں. باقی جو اسٹریٹ ورکر ہے اس کو ایسی ذلیل اور خوار کیا جا رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جان. ان کا ورکروں کے اندر احتجاج ہے, ان کا ورکروں کے اندر کوئی دخل عمل نہیں ہے, نہ وہ ورکر ہے نہ کچھ ہے, صرف پیسے کا کمال ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ جو ہے نا اندر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پرانے ورکر حضرات ہیں, جو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ورکروں کی لسٹ میں اور یہ مین سیاسی رہنماؤں کے اندر ان کا جو ہے نا نام آتا ہے. آج ملتان کے اندر ہر بندہ ہمیں جانتا ہے کہ یار آپ کا ایک مین کردار ہے یہاں پر, مگر یہاں پر دروازے بند کیوں ہیں؟ ہم اپنا سیاسی جو احتجاج ہے, پرامن احتجاج, وہ ریکارڈ کرا کے جا رہے ہیں. تو یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ بڑے تپے ہوئے, بڑے غصے میں انہوں نے الزامات بھی لگائے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ اندر کیا ہو رہا ہے, یہ اپنے پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ اندر انہوں نے لے گئے, اور جو اصل فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو انہوں نے باہر نکال دیا. ویسے یہ ورکر جو ہوتے ہیں نا, ان کے درمیان بھی مختلف گروپس وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے لڑائی جھگڑے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں میں, ریلیوں میں, لانگ مارچ میں, احتجاجوں میں, آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں, نون لیگ میں بھی لڑ پڑتے ہیں آپس میں. تو ادھر بھی جو ہے ایک تو یہ سچویشن ہوئی. اچھا, پھر دوسری ایک کام ہوا, وہ یہ تھا کہ جناب یہ پی ٹی آئی ملتان کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. آپ کو پتا پی ٹی آئی از ویری گڈ ان سوشل میڈیا. انہوں نے جناب یہ تصویر جو ہے یہ ٹویٹ کی, 4 تصویریں, عمران خان صاحب یوں کھڑے ہوئے, سامنے کراؤڈ کی تصویریں ٹویٹ کی, اوپر لکھا شکریہ ملتان, نوجوان بدلے گا پاکستان, نوجوان بدلے گا پاکستان. اس میں اس تصویر میں صرف ایک ہی بندہ نظر آ رہا ہے, اور وہ تو نوجوان نہیں ہے. جو آپ اس ٹویٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ ایک بندہ, وہ تو نوجوان نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ 70 سال ہو چکا ہے. اچھا, اس میں اب ایشو کیا تھا, یہ تصویریں آپ کو جو غور سے نظر آ رہی ہیں بڑا آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا, بڑی فرسٹ کلاس ہیں, لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ جو ہماری ریسرچ ٹیم ہے نا یہ بڑی تیز ہے, اور یہ بیٹھ کے نا چیزیں ڈھونڈ لیتی ہے. انہوں نے کیا کیا, یہ ذرا غور سے دیکھیے, انہوں نے ان تصویروں کو نا غور سے یوں کر کے زوم ان کیا, اس کو کھول لیا, جس طرح یہ ابھی ہم نے کھول لیا ہے نا. جب ہم نے کھول لیا تو اس میں بھی سائنس, اس میں بھی ہمیں سائنس نظر آئی. وہ سائنس کیا تھی کہ یہ پیچھے جو ہے کتنے گئے بندے سارے, یہ کراؤڈ کدھر گیا سارا کا سارا, آگے آگے سب نظر آ رہا ہے, پیچھے سارا کا سارا خالی ہے, اور وہ پیچھے کا گراؤنڈ سارا کا سارا جو ہے وہ ایمٹی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تصویر یہ تھی, پھر ایک دوسری تصویر بھی تھی. اس کے اندر بھی جب اس تصویر کو کھولا تو اس کو غور سے دیکھیں, لائٹیں پیچھے تک نظر آ رہی ہیں, لیکن پیچھے کا کراؤڈ جو ہے وہ سارا خالی پڑا ہوا ہے, خالی کرسیاں بھی نظر آ رہی ہیں, بلکہ یہ دیکھیں, یہ زوم کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, تو یہ سارا کچھ خالی تھا. اب ہوا یہ کہ وہ بیچارہ کوئی لونڈا ہوگا جو بیچارہ یہ اکاؤنٹ چلاتا ہوگا پی ٹی آئی کا ملتان کا, کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوگی, اس نے جب یہ لگا دیا
یہ چڑھا دیا تو ہماری طرح اس سائنس کو اور لوگوں نے بھی دریافت کیا اور لوگوں نے در 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 نیچے لکھنا گیا پائیں گراؤنڈ سے خالی پہ آ جائے. یہ نوجوان بدلے گا پاکستان, پہلے گراؤنڈ سے بدلو, گراؤنڈ کو تو بدلو, یہ کس قسم کی تصویریں ڈال رہے ہو. تو پی ٹی آئی ملتان کو جو ہے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. لیکن ساری ریسرچ ٹیم جہی ہے وہ بھی سائنسدان ہے, انہوں نے فوراً جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا ہوا تھا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ امبیرسمنٹ کافی ہوئی کہ جناب ملتان کا شو جو ہے وہ تو فارغ ہوا ہے, تو ان کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. اب آپ جا کے پی ٹی آئی ملتان کے اگر آپ ٹائم لائن پہ جائیں گے تو آپ کو یہ تصویر نہیں ملے گی, ہمارے پاس ہے, ہم سے رابطہ کیجیے, ہم آپ کو دکھا دیں گے. ایک بات. دوسرا, آج فیصل آباد میں عمران خان صاحب تشریف لے کر گئے. انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ تو ظاہری بات ہے, زیادہ تر جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, چاہے مریم نواز ہو, عمران خان صاحب ہو, اتنے زیادہ جلسے, بھائی اتنے جلسے کرنے پڑے ہیں, 20 مختلف حلقوں میں جا کے جلسے کرنے پڑے ہیں. تو تقریریں بھی مجھے یہ لگتا ہے انہوں نے فوٹو کاپی کرا لی ہیں. فوٹو کاپی کرا کے نا 6 اگر 7 صفحے نکلے ہیں تو وہ ایک جلسے کے اندر صفحہ نمبر 6 پہلے پہ آ جاتا ہے, صفحہ نمبر 2 5 پہ چلا جاتا ہے, صفحہ نمبر 4 جو ہے وہ 3 پہ چلا جاتا ہے, صفحہ نمبر 3 جو ہے وہ 6 پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ ساری اسپیچز ہو رہی ہیں. مطلب آپ ایک پوائنٹر بنا لیں کوئی 15-20 پوائنٹرز کا, وہی اسپیچز ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. سو آئی ول ناٹ گو اوور دیئر. لیکن ہوا کیا کہ یہاں پہ بھی بیسکلی خواتین کا جو انکلوجر تھا, اور میں ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی جلسوں کے اندر خواتین کی بہت بڑی تعداد آتی ہے, جو کہ نون لیگ کے جلسوں میں یا پھر مجھے پیپلز پارٹی کے جلسوں میں نظر آتی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں نظر آتی ہے. تو یہاں پہ ہوا کیا کہ یہاں پہ جو کراؤڈ تھا وہ خواتین کے انکلوجر کے اندر گھس گیا. وہاں پہ خواتین کے ساتھ بہت بدتمیزی ہوئی, وہاں پہ خواتین نے رونا دھونا شروع کر دیا. آبویسلی جب آپ ایک ایسے انکلوجر میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اور اس طرح کوئی بھی لونڈے لپاڑے بدماش اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں آپ کے انکلوجر کے اندر, تو خواتین کے لیے کافی امبیرسنگ سچویشن ہوئی تھی. اینڈ دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ دس ہیز ہیپنڈ. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے ملتان میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو چکی ہیں, اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں اس طرح کا ہو چکا ہے, یہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. تو اٹ واز کوائٹ امبیرسنگ, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں اور میں اس بات کو پروموٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے جلسے کے اندر خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے, وہ نظر آنی چاہیے وہاں پہ. وہ بھی اس ملک کی جو ہے وہ برابر کی اتنی ہی سٹیزن ہے جس طرح ایک مرد ہے, اور اگر وہ کسی سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, نون لیگ ہو, تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو سیفٹی دینی چاہیے, ان کو جگہ دینی چاہیے. تو ایک افسوسناک واقعہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں یہ پیش آیا. لیکن پھر بھی اس واقعے کے باوجود میں نون لیگ کو جو ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ اس وقت ایک خاتون کی ہے. مطلب جو الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے وہ ایک خاتون ہے, مریم نواز ہے, اور ان کے ساتھ ثانیہ عاشق, حنا پرویز بٹ اور اس طرح عظمیٰ بخاری, یہ سارے لیفٹ رائٹ پہ ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود خواتین کی وہ تعداد ہمیں نظر نہیں آتی نون لیگ کے جلسوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں نظر آتی ہے. تو ایک افسوسناک واقعہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس کا نوٹس لیں گے, اور عمران خان صاحب اس بندے کا بھی نوٹس لیں گے جس نے پی ٹی آئی ملتان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ تصویر چڑھا دی تھی. انہوں ذرا بلا کے پوچھو اے کیڑی سائنس سی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.